program is sponsored by Broadway Travel South. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, रात के जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा था, इस्लामाबाद से बड़ी अहम खबरें आ रही थी और इसके साथ साथ इस्लामाबाद में रेड अलर्ट भी कर दिया गया। लेकिन इस सारी खबरों से अहम एक खबर ये है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, जिनके बारे में मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि इनका शजरा नसब कहां से मिलता है और ये किसकी दरियाफ्त है और किस तरह से इनको कौम के सरों पर मुसद्दद किया गया है। उन्होंने आज दौरान समात एक बड़ी अहम बात की और ये केस सुना जा रहा था गुमशुदा अफराद का। उन्होंने ये केस सुनते हुए अचानक शुएब शाहीन, जो एडवोकेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और गुमशुदा अफराद के केस को वो प्रेजेंट कर रहे थे, उनको सवाल किया कि आपने इमरान रियाज का नाम लिया है, ये कौन शख्स है, मैं तो इसको नहीं जानता। उन्होंने जब ये बताया कि एक साफी हैं जिनको जो है एक लंबे अरसे तक तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबान काट दी गई, शक्ल सूरत बदल दी गई, जिस्म की हैयत बदल दी गई और वो सख्त मुश्किलात के बाद अपने घर वापस पहुंचे, तो चीफ जस्टिस ने सही अंदाज में कहा कि मैं तो नहीं जानता इमरान रियाज को। इमरान रियाज ने ये सारे मामले पर जिस किस्म का रद्द-ए-अमल दिया है, आइए सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर इसके आगे बात करते हैं कि चीफ जस्टिस कौन है, इमरान रियाज कौन है और इन दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा और अजीम इंसान कौन है, ये आपको आगे चलकर बताएंगे। आइए सबसे पहले चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स पर इमरान रियाज के अपने कमेंट्स और उनकी दिल की दुख भरी दास्तान सुनते हैं। ये जर्नलिस्ट की भी आपने जिक्र किया पेज 11 पे। जी, इमरान रियाज का। ये कौन है? ये सर ही वाज ए जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन भी रहा है और नंबर मिसिंग है, मेरा नंबर पेज नहीं सर, अब आगे है पेज 2, लेकिन उसकी हालत तो बहुत चेंज थी और ही कुड नॉट इवन स्पीक और कई महीने। देखिए, ये आप जाती तौर पे गवाही दे रहे हैं शोएब शाहीन साहब, ये जरा बात सोच के करें ना। पीटीआई सपोर्टर्स को ये बात पसंद ना आई और अदालत को निशाने पर ही रख लिया। इमरान रियाज ने नाम लिए बगैर न सिर्फ अदालत पर तनकीद की बल्कि रिमार्क्स पर सवाल भी उठा दिए। यूट्यूबर सिद्दीक जान ने बड़ी अदालत के बड़े जजेस के खिलाफ सख्त जबान इस्तेमाल करना शुरू कर दी। चीफ जस्टिस के खिलाफ निहायत गैर पार्लिमानी अल्फाज में बयान दाग दिया। जी तो नाजरीन, आप सुन रहे हैं इमरान रियाज क्या कहते हैं। उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस साहब अगर मुझे नहीं जानते तो मुझे अदालत में बुलाएं, मैं उन लोगों के नाम बता दूंगा जिन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया, मैं उन लोगों के नाम बता दूंगा जो मुझे धमकियां दिया करते थे, मैं उन लोगों के नाम बता दूंगा जो कहते थे तेरी एक टांग पकड़ के दूसरी टांग पकड़ के दोनों तरफ से खींच के चीर दी जाएगी, मैं उन लोगों के नाम बता दूंगा जिन्होंने साबर शाकर को जहाज में बैठकर कहा कि तुम्हें जहाज से अंदर से उतार लेंगे वरना पाकिस्तान वापस आ जाओ। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अरशद शरीफ के कत्ल के मामले में भी बहुत कुछ जानता हूँ, वो भी आके अदालत में बता दूंगा। लेकिन चीफ जस्टिस साहब हिम्मत तो करें, अपने काले कोट के ऊपर से दर्जागिरी का मफलर तो उतारें। लेकिन जानना बहुत जरूरी है कि ये चीफ जस्टिस जो है, जो अपने काले कोट के ऊपर वो वाला मफलर लेकर फिरता है जो आमतौर पर हीरा मंडी के दल्ले जो है वो अपने कंधे पर डालकर सौदेबाजियां करते नजर आते हैं, ये चीफ जस्टिस जो है ये बलूचिस्तान से है और ये बलूचिस्तान से बड़ी बड़ी दरियाफ्तें आती हैं और इसको दरियाफ्त करने का सेहरा जो है वो एक जस्टिस थे, वो भी चीफ थे, वो उनका नाम था इफ्तिखार चौधरी उर्फ काना मराज। काना मराज जो है उन्होंने अपने बंदे दौड़ाए और ये कहा कि बलूचिस्तान के इलाके में से कोई नमूना ढूंढ के लाओ और यक ढूंढ के लाओ। मेरे किसी दोस्त ने अपने एक प्रोग्राम में जिक्र किया कि उन्होंने कहा यक ढूंढ के लाओ और यकों का भी आईजी ढूंढ के लाओ। लेकिन मजे की बात यह है, जब लोग वहां बलूचिस्तान में ढूंढने के लिए गए तो उस वक्त ये यक ताजा तालीम हासिल करके लंदन से वापस आए थे और अपने आप को यक खानदान का फर्द नहीं अब बल्कि दुख खानदान का, यक कहते हैं जो एक मर्तबा जो है ना वो गंदा हो और दुख कहते हैं जो 2 मर्तबा गंदा हो। जो इन्होंने ये सोचा कि अब तो मैं दुख खानदान का जो है ना फर्द बन चुका हूं और अब मेरी अहमियत और बढ़ गई है।
لہذا فوری طور پر وہ جسٹس افتخار چودھری کے ساتھ شامل ہوئے اور اس طرح یہ نمونہ ہماری قوم پر مسلط کرنے کے لیے لایا گیا۔ آپ خود سوچئے، ارشد شریف کا قتل ہوا، پاکستان کا بچہ پاکستانیوں کا دنیا بھر میں بسنے والا بچہ ارشد شریف کے قتل کو جانتا ہے۔ عمران ریاض کو اغوا کیا گیا، 150 دن کے قریب ان پر تشدد ہوتا رہا۔ چیف جسٹس صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، ان کی کورٹ سے چند میل آگے جو ہے ایک علاقہ ہے قائد اعظم یونیورسٹی کے پاس شادرہ، وہاں پر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا، ان کی حالت بدل دی گئی، ان کو دوائیاں دے کر ان کو نوجوان سے بوڑھا بنا دیا گیا، ان کی زبان کاٹ دی گئی، رہائی کے بعد کتنا عرصہ تک وہ بول نہ سکے، گارنٹیوں کے ساتھ واپس آئے، تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی عدالت میں آ کر بیان دیں گے۔ کس عدالت میں آ کر؟ جو وڑی ہوئی ہے، جس میں جو ہے اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ نواز شریف کو نااہل قرار دے سکے اور اس فیصلے کو برقرار رکھ سکے، کیونکہ مال کھاتے ہیں اور بوریوں کی بوریاں سمیٹتے ہیں آقاؤں سے، آقاؤں کے خلاف فیصلے کیسے دے سکتے ہیں؟ اس لیے یہ کہنا کہ جی وہ عمران ریاض کون ہے۔ اور متی اللہ جان کا ذکر کیا، متی اللہ جان کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، صبح کو گھر سے نکلے شام کو گھر آگے، اب پتہ نہیں ناشتہ کرنے گئے تھے اور وہاں روٹی کھا کے آئے یا کیا ہوا، لیکن صبح کو نکلے رات کو آگے، ان کا ذکر کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب۔ یہ وہی چیف جسٹس ہیں جو حلفبرداری کی تقریب میں اپنی جو ہے وہ بیگم صاحبہ کو بھی ساتھ لے آئے تھے، اور پہلی دفعہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں ہوا کہ کسی چیف جسٹس کی بیگم نے پاس کھڑے ہو کر حلف اٹھوایا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بیگمات کا بھی کوئی چکر ہے، بیگمات بھی کہیں نہ کہیں جو ہے معاملات کو سیٹل کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو ناظرین یہ تو انہوں نے کردار ادا کیا، پھر یہ بھی پوچھتے رہے کہ وہ آپ نے فلاں کا نام کیوں نہیں لیا، اور ان کو یہ کہتے رہے کہ آپ پارٹی تو آپ بن چکے ہیں، جس طرح سے ریمارکس آپ نے دیے، آپ خود پارٹی بن چکے ہیں فوج پارٹی کے، آپ پارٹی بن چکے ہیں میاں بیمار شریف پارٹی کے، اور میری نظر میں اگر پاکستان میں قانون کا کچھ کرنا درتا کرنے والا ہوتا تو آپ پر پرچہ دیتا، کیونکہ آپ چیف جسٹس رہنے کے قابل نہیں رہے ہیں، آپ گھسپٹیے ہیں، انصاف کو نقصان پہنچا رہے ہیں، پاکستان کے انصاف کے جسٹس کا جو نظام ہے اس کو آپ جو ہے نا بدبودار بنا رہے ہیں اپنے اندر سے اٹھنے والے بدبو کے بھوکوں سے، اور آپ نے اپنے کندھے پر وہی تو لے لیں نا مفرد، صاف سامنے آ جائیں، مفرد رکھیں، چھوٹا لگائیں اور بن جائیں وہی جو میاں محمود احمد اور محمودہ کنجر کی فیملی کے لوگ بنے تھے، اور آپ بھی جو ہے اسی طرح سے بن کے تو فیصلہ دے دیں۔ اب آپ کسی نہ کسی طرح سے اپنے آقا کو، اپنے جو جن سے آپ نے مال جو ہے سمیٹا ہوا ہے، ان کو کسی نہ کسی طرح سے نااہل قرار دینا چاہ رہے ہیں۔ یہ عذاب بھی ہمارے سر پر آنا ہے، سال بعد آپ آئے ہیں، اس کے بعد ایک اور عذاب آئے گا جو آپ جس عذاب کو ہمارے سر پر مونڈنا چاہتے ہیں، یہ عذاب ہے، اور اس کرپٹ ترین خاندان کے کرپٹ ترین فرد کو آپ پاکستان کی عوام کے سر پر مونڈنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کسی کا کیس نہیں سنتے۔ آپ کو مانور بلوچ نظر نہیں آتی، آپ کو لاپتہ افراد میں آج سے کئی سال، آپ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں نا، تو آپ کو وہ لوگ نظر نہیں آتے، وہ جو ایک جو تھے لاپتہ افراد کے سرخیل تھے خواجہ، وہ نہیں آپ کو نظر آتے، ان کو بھی مار دیا گیا، کئیوں کو مار دیا گیا۔ آج ہی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، آپ دیکھیں کہ اس شخص کو بھی لاغر بنا دیا گیا تشدد کر کر کے۔ اور کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی عدالتیں کہاں بڑی ہوئی ہیں، کہاں ٹھس ہیں کہ جن کی موجودگی میں ماروائے عدالت جو ہے معاملات ہوتے ہیں، لیکن آپ تو خود بھی مانگ کر جو ہے وہ عہدہ لے کر آتے ہیں۔ شرم ہونا آپ کے اندر، حیا ہونا قاضی فائز عیسیٰ صاحب، تو آپ یہ عہدہ چھوڑ دیں۔ لیکن کیوں چھوڑے؟ آپ تو بیٹے ہیں اس شخص کے جو ہیروں کی سمگلنگ میں پکڑا گیا۔ اور ہاں ایک اور آج آپ نے بڑا گندا ریمارک دیا جو صرف آپ جیسے غلیظ گندے جھوٹے مکار اور مکار خاندان کے گندے فرد کے منہ سے نکل سکتا تھا۔ آپ نے کہا کہ اگر آج قائد اعظم بھی ہوتے تو وہ بھی نااہل قرار ہو جاتے اور اس معیار پر پورا نہ اترتے۔ کچھ شرم کریں، کچھ حیا کریں، انصاف کی کرسی پہ، سب سے بڑی کرسی پہ بیٹھے، اور آپ کے ساتھ ایک وہ جو ہے وہ کوئی بی بی بھی بیٹھی ہے، اس کو بھی کوئی ریمارک دیتے ہوئے شرم نہیں آ رہی ہے، جو منہ میں آتا ہے پھپھے کٹریوں کی طرح بولتی جا رہی ہے، اور آپ جو ہیں تو شرم نہیں کر رہے۔ قائد اعظم کے مقابلے پہ آپ جو ہے نواز شریف کو دیکھ رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آپ کے باپ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے دھوکے باز،
لیکن تھے ساتھی. تو آپ نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ باپ کے دوست کے بارے میں ایسے. ہاں البتہ جن لوگوں کے لیے آپ کام کرتے ہیں, جس اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں, انہوں نے تو یہ کارنامہ کر دیا. محترمہ فاطمہ جناح کو بھی نااہل قرار دینے کی بڑی کوشش کی, اور آخر کار محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ نازیبہ قسم کے معاملات کرتے ہوئے ان کو الیکشن سے ہرا دیا. اور وہ پاکستان کی وہ مادر ملت کہ جس نے کہا تھا کہ میرے بھائی کے لیپ ٹاپ نے اور میں نے جو ہے پاکستان بنایا, آپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ کے یہ چاچے مامے آقاؤں نے کیا سلوک کیا؟ کبھی پوچھا؟ کبھی جرت ہوئی ہے آپ کے جو چیف جسٹس کی جو عمارت ہے عدالت عالیہ کی, اس کے قریب مانور بلوچ روتی ہے, سڑکوں پہ اس کو مار پڑتی ہے, سخت سردی میں ان سے کمبل چھین لیے جاتے ہیں, تربت کی بچیوں کو کوئٹہ چھوڑ دیا جاتا ہے, کوئٹہ کی بچیوں کو قندھار چھوڑ دیا جاتا ہے, جو کہ جس کے درمیان میں سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے, اور وہ بیچاری کہاں سے وہاں سے دھکے کھاتی کسی نہ کسی طرح سے پہنچتی ہیں. آپ اس احتجاج کو روکنے کے لیے اور اس احتجاج پر لاٹھی چارج کرنے کے لیے احکامات جاری کرتے ہیں, اور ایسا نہیں کرتے کہ آپ کہہ سکیں کہ پاکستان میں ہر ایک کو احتجاج کرنے کا حق ہے, اور الٹا آپ کہہ رہے ہیں عمران ریاض کون ہے. ہاں بالکل, عمران ریاض کون ہے؟ کون ہوتا ہے عمران ریاض؟ وہ ایک ایسی آواز ہے کہ جو حق اور سچ کے لیے اٹھی, تو کوئی اس کا جو ہے وہ اس آواز کا کوئی پاکستان میں مول نہیں ہے. اور ارشد شریف کو بھی نہیں آپ جانتے ہوں گے. ارشد شریف کی ماں کئی مرتبہ آپ کی عدالتوں میں آئی, سو موٹو ایکشن نہیں لے سکے, اور میں بتاتا ہوں اس وقت کہاں ہے. وہ اس وقت پاکستان کی فوج کی نگرانی میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, جو جس کو کیا کہتے ہیں فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں حراست میں ہے. آپ بلا لیں اس کو, بلا کر تو پوچھیں کہ اس کے بیٹے کو کس نے قتل کیا, کون تھا جو اس کو ویزا نہیں لینے دے رہا تھا, کون تھا جو اس کو دبئی سے جو ہے وہ باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا. اور یہ کون لوگ ہیں؟ عمران ریاض نے بتایا اپنی ویڈیو میں بھی, آپ نے سنا ہے نا, کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہڈیاں توڑنے کی باتیں کرتے ہیں, یہ کون لوگ ہیں جو آپ کے گھروں کی تصویریں لیکن جسٹس فائز, قاضی فائز کیا آپ کا ڈرامہ سا نام ہے, اور آپ ہیں بھی ڈرامے بہت بڑا ڈرامہ سجایا ہوا ہے, لوگوں کو لائیو دکھا رہے ہیں, کبھی گندی ویڈیو جو ہے اس کو بھی لائیو دکھاتے ہیں, کبھی گندے اور غلیظ ریمارکس بھی جو ہے وہ لائیو دکھاتے ہیں. پاکستان میں کوئی نہیں بولے گا, کیونکہ پاکستان میں آپ اس کو توہین عدالت دے دیں گے. ہم بول رہے ہیں آپ کے سامنے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو ہے آپ ان قریب کتا ہونے والے ہیں. لوگ آپ کے خلاف اس قسم کے مظاہرے کریں گے کہ آپ کو اپنی جو ہے نا شکل دکھانا مشکل ہو جائے گا. اور آپ جس طرح سے یہ حرکتیں کر رہے ہیں, انصاف کے قانون کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں, آپ کو زیب نہیں دیتا. لیکن پھر میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ مجھے جب یہ خیال آتا ہے کہ آپ ایک ہیرا اسمگل کرنے والے کے ہیرا منڈی کے جو ہے وہ ایک دگڑ دلے ہیں, تو اس وقت پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ واقعی آپ وہی کر رہے ہیں جس طرح کا خون آپ کے اندر ہے. اور بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ مولانا عبدالستار عیدی نے تو بہت سارے جھولے جگہ جگہ لگا رکھے تھے کہ کوئی بھی ایسا بچہ جس کو اس کا ماں باپ خاندان قبول نہ کرتا ہو, آپ اس کو جان سے نہ ماریں, جھولے میں ڈال دیں. تو پتہ نہیں کسی جھولے میں سے آپ کو ڈالا, اور آخرکار آپ نے وہی حرکتیں کی ہیں جو ایک ایسا بچہ کر سکتا ہے کہ جس کا آگا پیچھا کوئی نہ ہو. آپ جس طریقے سے میاں بیمار شریف کی غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ سب کچھ کر رہے ہیں, ایک دن انشاءاللہ تعالی آپ اللہ کے ہاں بھی اس کے جواب دہ ہوں گے, کیونکہ آپ کو انصاف کی کرسی پہ بٹھایا گیا ہے. اور آپ کے ساتھ بیٹھی محترمہ سے میرا یہ بڑا مؤدبانہ جو ہے التماس ہے کہ آپ کی آواز خوبصورت ہے, آپ گانے شانے گایا کریں, ایک ڈھولکی والا ساز رکھ لیں. آپ کو جج بننا اچھا نہیں لگتا, کیونکہ انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے جو آپ کسی کو دے سکیں. تو آپ خوبصورت آواز کے ساتھ ذرا ڈھولکی کا پروگرام شروع کریں, انشاءاللہ کامیاب ہوگا اور آپ کی آمدن میں بھی اضافہ ہوگا. کسی سیاستدان کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. تو چلتے چلتے ناظرین, میں جناب چیف جسٹس صاحب سے گزارش کروں گا کہ ارشد شریف کے کیس کو بھی سنیں, یا پھر گھر جا کر ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ ارشد شریف کون ہے, اور ارشد شریف کے ساتھ ساتھ ہاں ذلے شاہ کا بھی سوچیں وہ کون ہے, خدیجہ شاہ کا بھی سوچیں وہ کون ہے, صنم جاوید کا بھی سوچیں وہ کون ہے. اور مجھے لگتا ہے آپ کی یادداشت بھی دعائیاں کھلا کھلا کے ان لوگوں نے جنہوں نے عمران ریاض کو تشدد کر کر کے اس مقام تک پہنچایا, آپ کی یادداشت کو بھی انہوں نے گھما دیا میٹر کو, اور اب آپ کو کوئی یاد ہی نہیں آ رہا. پاکستانی شہری جن پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں وہ یاد نہیں آ رہے. لیکن کہا تو یہی جاتا ہے کہ آپ جب اپنے قبیلے میں رہتے تھے تو وہاں ایک ذہنی معذور بچے کے حوالے سے مشہور تھے. اب ہماری قسمت کہ جو لوگ سائیں ہوتے ہیں, پاگل ہوتے ہیں, جو مینٹل ہیلتھ ایشوز کے جن کے معاملات ہوتے ہیں, ان کو ہمارے سروں پر بٹھا دیا جاتا ہے. کبھی چیف جسٹس بنا کر
اور کبھی وہ ایک اور ہیں مجھے یاد آ گیا, میں پروگرام ختم کرنے والا تھا لیکن ایک ہیرا جو ہے اور مجھے یاد آ گیا کہ جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب پاکستان ککڑ صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ جو قاسم کا ابا کرے تو پتہ نہیں کیا انہوں نے بک بک کی ہے, کسی کو سمجھ بھی نہیں آئی. ان سے بہتر تو چودھری شجاعت کی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ قاسم کا ابا کرے تو اس کو ملتا بی یاد نہیں رہتی, نہ جانے کیا بونگیاں مارتے ہیں. میں ان کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ آپ سوٹ پہن کے تو ٹائی لگا کے نہ پھرا کریں, شلوار قمیض پہن کے اوپر ایک مفلر رکھا کریں اور باقاعدہ طور پر جی ایچ کے کیو کے پاس جا کر وہاں سے سودا اٹھایا کریں اور اندر ان کے جو ہیں کوٹھیوں میں سپلائی کیا کریں. آپ کا اصل میں یہ کام ہے اور آپ کو نہ جانے کس نے وزیر اعظم شاید اسی کام کے نتیجے میں وزیر اعظم پاکستان بنا دیا ہے. تو ککڑ صاحب آپ بھی ذرا نا بولتے وقت احتیاط کیا کریں. ناظرین جاتے جاتے ایک اور ویڈیو ہے, کالج کے بچوں نے ایک ڈیبیٹ میں کس طرح سے سیاستدانوں کی ددیاں بکھیری ہیں وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں, اور جب یہ آپ ملاحظہ فرما لیں گے پروگرام ختم ہوگا تو میرا نعرہ وہی ہوگا جہاں سے میں پروگرام کا آغاز کیا کرتا ہوں, پاکستان زندہ باد. آپ اپنی 2013 سے 2017 کی کارکردگی کی بات کر رہے ہیں. آپ نے بہت لیپ ٹاپس دیے, آپ نے بہت کام کیا, پیف بھی انٹروڈیوس کروا دیا, لیکن آپ ایک ہاسپٹل نہیں بنا سکے جس میں نواز شریف کا علاج ہو سکتا, مریم نواز کی سرجری ہو جاتی یا اسحاق ڈار کا آپریشن ہو جاتا. وہ بات کرتے ہیں 13 سے لے کے 17 تک, تو کیا 22 سے لے کے 23 تک کسی گورنمنٹ تھی کہ ہم اس کی بات نہ کریں؟ جو بھی بات کی جاتی ہے 13 سے بات کر لیں. آپ لوگ کہتے ہیں کہ نئی سوچ جو ہے نا وہ آنی چاہیے سیاست میں, لیکن ہم لوگ جب سے پیدا ہوئے ہیں صرف یہی 3-4 ہم نے پارٹیاں دیکھی ہیں جو کہ نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں. اگر آپ لوگ نہیں سنبھال سکتے ہیں, جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں سنبھال سکتے, پلیز ہم لوگوں کو موقع دیں, ہم آ کے خود اپنے ملک کو سنبھالیں. وہ کہتے ہیں آپ کے دور میں تو جو جی ڈی پی گروتھ تھی وہ 3 سے بھی نیچے تھی, عمران رجیم میں 6 پہ گروتھ تھی. 4 لوگوں پہ مشتمل افراد, وہ پورے مہینے کا خرچ, بجلی کا بل, گیس کا, پانی کا, جتنا ان کے کھانے پینے کے, ان کے بچوں کی سکول اور جو علاج ہے اس کا خرچہ 35,000 میں آپ مجھے پورا کر کے دکھا دیں, میں اپنی جیب سے دوں گی آپ کو. جو نواز شریف نے کہا کہ مجھے کیوں نکالا, تو یہ تو ان کا لاجک رانگ ہے کہ مجھے کیوں نکالا, نکل کے تو خود چلے گئے لندن, ہم نے تو نہیں بھیجا. 9 مئی ہو گیا, الذوالفقار کی بات ہوگی. ہمارے دانشور حضرات اس چیز کی بات کیوں نہیں کرتے جب سپریم کورٹ پہ اٹیک کیا گیا تھا؟ یہاں ہر چیز کی بات ہوئی نا, یہاں پہ بات ہوئی مہنگائی کی, روزگار کی. جو ابھی جبر ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کیوں نہیں ہو رہی؟ جو ابھی چادر اور 4 دیواری پامال ہو رہی ہے اس پہ بات کیوں نہیں ہو رہی؟ ٹکٹ ہولڈرز کے بچے اٹھائے جا رہے ہیں. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.